अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मौलाना मौदूदी की किताब तनक़ीहात के सिलसिले में आज चौथा दिन है। हम इस किताब का मुताला कर रहे हैं और 7वां मज़मून आज ज़ेर मुताला है। और ये मज़मून बहुत अहम है, अगरचे कि ये मज़मून 80 साल पहले लिखा गया है और अब हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो बुनियादी नुक्ता समझने का है वो ये कि तारीख़ के उरूज व ज़वाल को आदमी समझ जाए और तुर्की में मशरिक़ व मग़रिब की कशमकश इस मज़मून का उन्वान है। और दरअसल ये तुर्की में इस्लाम और मग़रिब की कशमकश की दास्तान भी है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा तुर्की की तारीख़ पर रोशनी डालें ताकि बात समझनी आपके लिए आसान हो जाए और मज़मून समझना आपके लिए आसान हो जाए। आजकल तय्यब उर्दुगान की वजह से मुसलमानान आलम तुर्की में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और शर्क़ औसत में मुसलमानों की शिकस्त के बाद उनकी आंखें तुर्की की तरफ हैं और इस्लाम पसंद हजरात तुर्कों से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। तो तुर्की में इस्लाम कोई 500 साल बाद दाखिल हुआ और उसमें कुछ हिस्से बदस्तूर ईसाइयों के पास ही रहे और ये सल्जुकी दौर था जब इस्लाम यहाँ दाखिल हुआ और सल्जुकी तुर्क यहाँ सबसे पहले इस्लाम के दाई और मुबल्लिग बने। इसके बाद फिर कोई 200 साल बाद उस्मानी आए और ये 700 हिजरी की बात है और 1300 ईस्वी की बात है। आज हम 2021 में हैं, तो 2021 में है तो हम बात कर रहे हैं 1300 की, तो 800 साल पुरानी बात है, 800 साल। और 700 हिजरी की बात कर रहे हैं तो इस वक्त हम 1443 हिजरी में हैं। तो उस ज़माने में फिर उस्मानी खिलाफत कायम हुई और शमसी एतबार से ये 624 साल तक कायम रही, 1299 से लेकर पहली जंगे अजीम तक 1923 ईस्वी तक, और कमरी एतबार से 699 हिजरी से लेकर 1342 हिजरी तक। तो बड़ी देर तक इस ख़ानदान की हुकूमत रही उस्मानी खिलाफत। और हम देखते हैं कि कोई 150 साल बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह आते हैं और वो 857 हिजरी में 1453 ईस्वी में इस्तांबुल पर कब्जा कर लेते हैं मुसलमान, जो जिसका नाम पहले कुस्तुनतुनिया था। और ये वो सरजमीन है जहाँ ईसाइयत के पांव बहुत मजबूत थे और 300 ईस्वी में 324 ईस्वी में जो रोमन एम्पायर थी उसने ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया था। और जब कॉन्स्टेंटाइन ने ये फतूहात की और फिर ये ईसाई हुआ तो इसने इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया, कुस्तुनतुनिया इसका नाम रखा गया। फिर मुसलमानों ने इसका नाम इस्लाम्बुल और इस्तांबुल रखा। तो ये बात है 857 हिजरी की, 1453 ईस्वी की। और इसके बाद फिर मुसलमानों ने
سربیا پر بھی قبضہ کر لیا، بوسنیا اور ہنگری پر بھی قبضہ کر لیا، کروشیا کی بھی فتح ہو گئی، اور 927 ہجری میں 1521 کی بات کر رہے ہیں ہم، بلغراد یوگوسلاویا بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور پھر 100 سال کے اندر اندر عثمانی خلافت اتنی وسیع ہو گئی کہ نائجیریا بھی 985 ہجری میں اور مومباسا بھی خلافت عثمانیہ میں شامل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ترکوں کا زوال بھی شروع ہوا، اور ہر عروج کے ساتھ زوال ہے اور زوال کے ساتھ عروج ہے۔ یہ تاریخ کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، بہار کے بعد خزاں ہے اور خزاں کے بعد بہار ہے۔ اب ہم مضمون کی طرف آتے ہیں اور پھر وہاں اشارے کرتے جائیں گے۔ ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش، خطبات خالدہ ادیب خانم۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ ترکی کی مشہور فاضل و مجاہد خاتون خالدہ ادیب خانم اب سے کچھ مدت قبل جامعہ اسلامیہ کی دعوت پر ہندوستان تشریف لائی تھی۔ اچھا، یہ میں بتا دوں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کمال اتاترک وہ حکمران ہو گئے، اور وہ ڈکٹیٹر تھے، فوجی جنرل تھے، اور انہوں نے وہاں پر مغربیت کو استحکام بخشا۔ تو یہ 1938 میں ان کا انتقال ہوا ہے اتاترک کا، تو اس سے ایک سال پہلے تقریباً وہ غیر فعال سے ہو گئے تھے۔ تو یہی وہ زمانہ ہے جب خالدہ ادیب خانم ہندوستان تشریف لے آئیں، اور انہوں نے دہلی میں چند خطبات ارشاد فرمائے تھے، جن کا اردو ترجمہ جامعہ کے فاضل پروفیسر ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب نے ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش کے نام سے کیا ہے۔ ان سطور میں ہم ان مجموعہ خطبات پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالیں گے۔ یہ لیکچرز تھے جو خالدہ ادیب خانم نے دیے تھے۔ دنیا اسلام میں اس وقت 2 ملک ایسے ہیں جن کو 2 مختلف حیثیتوں سے مسلمانان عالم کی پیشوائی کا مرتبہ حاصل ہے، ذہنی حیثیت سے مصر اور سیاسی حیثیت سے ٹرکی۔ مصر کے ساتھ اسلامیہ کے تعلقات زیادہ نسبتاً گہرے ہیں، کیونکہ اس کی زبان ہماری بین المللی زبان عربی ہے، اس کا لٹریچر تمام دنیا کے مسلمانوں میں پھیلتا ہے، اس کے ذہنی اثرات چین سے مراکش تک پہنچتے ہیں، اور وہی مسلمانوں کے درمیان ربط اور تفاہم اور واقفیت کے حالات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بخلاف اس کے ترکی قوم کی مجاہدانہ زندگی اور مغربی تقدمات کے مقابلے میں اس کی شجاعانہ مدافعت اور ناموس ملی کے لیے اس کی قربانیوں کا سکہ تو بلا شبہ تمام عالم اسلامی پر بیٹھا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مسلمانوں میں سرداری اور پیشوائی کا منصب حاصل ہے۔ لیکن زبان کی اجنبیت اور ربط و تفاہم کے فقدان نے ٹرکی اور اکثر ممالک اسلامیہ کے درمیان ایک گہرا پردہ حائل کر دیا ہے، جس کے سبب سے ترکی قوم کے ذہنی ارتقاء اور اس کی دماغی ساخت اور اس کے تمدنی، سیاسی، مذہبی اور علمی تحولات کے متعلق ہماری واقفیت بہت محدود ہے، خصوصاً حال کے 10-12 برس میں جو انقلاب ترکی میں رونما ہوئی۔ حال کے 10-12 برس سے مراد ہے 1923 سے 1935 تک۔ ان کے باطنی اسباب اور ان کی اصلی روح کو جاننے اور سمجھنے کا موقع تو ہم کو بہت ہی کم ملا ہے۔ بہت سے لوگ ترکوں سے سخت ناراض ہیں، بعض ان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، بعض ان کی مغربیت کو اپنی مغربیت پرستی کے لیے برہان قاطع بنائے بیٹھے ہیں، اور یہاں اب بھی یعنی 80 سال بعد بھی ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ترکی ان کے لیے ایک آئیڈیل ملک ہے، آئیڈیل تہذیب ہے، لیکن ترکی کو سمجھنا ضروری ہے۔ مگر مستند معلومات کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور جو تھوڑی بہت معلومات ہیں وہ بھی تو ترکی جدید کی روح کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔
اس حالت میں ہم اس کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ خود ترقی جدید کے معماروں میں سے ایک ہستی نے یہاں آ کر ہمارے سامنے اپنی قوم کے باطن کو ظاہر کیا ہے، جو انقلاب کی اسٹیج پر محض ایکٹر ہی نہیں تھی بلکہ اس انقلاب کی محرک طاقتوں میں سے ایک تھی۔ اس کے ساتھ وہ خدا کے فضل سے عالمانہ نظر اور فلسفیانہ فہم اور مفکرانہ تعمق بھی رکھتی ہیں، جس کی بدولت وہ خارجی واقعات کے اندرونی محرکات کو سمجھ بھی سکتی ہیں اور سمجھا بھی سکتی ہیں۔ ایسے مستند و معتبر ذریعے سے ہمیں اب پہلی مرتبہ ٹرکی کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس نے ٹرکی جدید کی روح کو ہمارے سامنے بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے اور پوری صداقت و دیانت کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ جو قوم آج دنیا اسلام کی نہ صرف سیاسی رہنمائی کر رہی ہے بلکہ ذہنی رہنمائی کے لیے بھی کوشاں ہے، در حقیقت وہ خود اپنے باطن میں کیا ہے، کن عناصر سے اس کی تعمیر ہوئی ہے، کون سی قوتیں اس میں کام کر رہی ہیں، کون سے اسباب اس کو موجودہ مقام تک کھینچ کر لائے ہیں اور اب کس رخ پر وہ جا رہی ہے۔ اس کا صرف یہی ایک فائدہ نہیں ہے کہ ترکی قوم کا حقیقی حال ہم پر روشن ہو گیا، بلکہ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ٹرکی سے جو رہنمائی اب ہماری جدید نسلوں تک پہنچ رہی ہے اس کی روح کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور دنیا اسلام میں جو انقلاب اس وقت رونما ہو رہا ہے اس کے اندرونی اسباب کو سمجھنے کا ایک اور موقع ہم کو مل گیا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم خالدہ خانم کے ذریعے سے ترکی جدید کو سمجھیں، ہمیں خود ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ان کا دل پورا مسلمان ہے، ایمان سے لبریز ہے، اور ایمان بھی ایسا جس پر ہم کو رشک کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک مجاہد عورت کا ایمان ہے۔ الحاد اور بے دینی کا شائبہ تک ان کے خیالات میں نہیں پایا جاتا۔ اسلام سے ان کو محبت ہے، ویسی ہی محبت جیسی ایک سچی مسلمان عورت کو ہونی چاہیے، لیکن ان کا دل جیسا مسلمان ہے، ان کا دماغ ویسا نہیں ہے۔ اچھا، مولانا مودودی نے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ 2-4 سال کے مطالعے کے بعد ان تاثرات میں تبدیلی ہوئی ہے اور وہ خالدہ ادیب خانم کے بارے میں وہ نظریات نہیں رکھتے۔ انہوں نے تمام تر مغربی طرز کی تعلیم پائی ہے، مغربی علوم ہی کا مطالعہ کیا ہے، مغربی عینک ہی سے دنیا اور اسلام اور خود اپنی قوم کو دیکھا ہے، اور ان کی تمام فکری نظری قوتیں مغربی سانچے ہی میں ڈھلی ہوئی ہیں۔ اگرچہ ان کے دل کی چھپی ہوئی اسلامیت اور مشرقیت نے مغربیت کے اس دماغی اصطلاح کی بہت مزاحمت کی ہے، اور اسی مزاحمت کا نتیجہ ہے کہ ترکی قوم کے دوسرے انقلابی لیڈروں کی بنسبت ان کے خیالات میں بہت کچھ اعتدال پایا جاتا ہے، لیکن یہ مزاحمت ان کو مغربیت کے غلبے سے نہیں بچا سکی۔ تو پہلے ان کے خطبات کو پڑھنے سے پہلے یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا مودودی خود خالدہ ادیب خانم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ ان کے دل میں ایمان ہے، لیکن ان کے دل و دماغ پر مغربیت کا غلبہ کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں اسلام کے متعلق ان کی معلومات کچھ محدود معلوم ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مغرب میں پڑھتے ہیں، اسلام سے محبت بھی رکھتے ہیں، صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں، لیکن عربی نہیں جانتے، قرآن مجید کا راست مطالعہ نہیں کرتے، احادیث کے تمام مجموعوں پر ان کی نگاہ نہیں ہوتی، سیرت کا گہرا مطالعہ نہیں ہوتا، تو یہ اسلام اور ایمان کے باوجود مغربی خیالات ان کے دماغ پر حاوی رہتے ہیں۔ قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے مطالعے میں انہوں نے شاید اس وقت کا 10واں حصہ بھی صرف نہیں کیا جو مغربی فلسفے اور تاریخ اور عمرانیات کے مطالعے میں صرف کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے متعلق ان کے خیالات کی جو جھلک ہم کو ان کے خطبات میں نظر آئی ہے، اس میں حسن عقیدت تو ضرور موجود ہے،
مگر فہم اور تدبر اور بصیرت بہت کم ہے۔ اپنے آخری خطبے میں وہ فرماتی ہے، گاندھی جی کی ذات جدید اسلام کا ایک مکمل نمونہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ خالدہ ادیب خانم نہ اسلام کو سمجھتی ہیں نہ گاندھی جی کو سمجھتی ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ اسی طرح کی سوچ ہوتی ہے جیسے خود ہمارے ہاں بھی بر صغیر ہند و پاک میں عبد الماجد صاحب دریابادی بھی کہا کرتے تھے کہ توحید کی حد تک گاندھی جی مسلمان تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب کی توحید بھی مشتبہ ہو گئی۔ تو اب یہ کہتی ہیں گاندھی جی کی ذات جدید اسلام کا ایک مکمل نمونہ ہے۔ مولانا کہتے ہیں یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو نہیں جانتا کہ اسلام کیا ہے، جدید اور قدیم کی نسبتوں سے کس قدر بالا و برتر ہے اور اس کا مکمل نمونہ کیسا ہوتا ہے۔ اسلامی سیرت کی خصوصیات پر جس شخص کی نظر ہو اور جس نے اس سیرت کے اصلی نمونوں کی ایک جھلک بھی دیکھی ہو، اس کی نگاہ میں گاندھی جی کی تو کیا حقیقت ہے، تاریخ عالم کے بڑے بڑے ہیرو بھی نہیں جچتے، اور یہ کچھ قومی عصبیت کی بنا پر نہیں، ناقابل انکار تاریخی حقائق کی بنا پر ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، حسین ابن علی، ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور عبد القادر جیلانی کی سیرتیں سامنے رکھیے اور پھر انصاف سے دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر تاریخ عالم کی کون سی شخصیت اس قابل ہے کہ ان سیرتوں کے مقابلے میں لا کر رکھی جا سکے۔ تو کتنی معمولی سی بات کی ہے خالدہ ادیب خانم نے۔ عثمانی قوم کے سیاسی مزاج کی ترکیب میں ان کو ترکی قوم کی قدیم نسلی خصوصیات سے لے کر یونان، بائزنٹائن، روم، حتیٰ کہ افلاطون کی جمہوریت تک سب کے اثرات نظر آتے ہیں، مگر نہیں نظر آتے تو قرآن اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اثرات۔ حالانکہ جس چیز نے وسط ایشیا کے بدوی ترکوں کو تہذیب و تمدن سے آراستہ کیا اور ان کے اندر جہاں کشائی کے ساتھ جہاں بانی کی استعداد پیدا کی اور ان کو نوع انسانی کی ایک تقریبی قوت کے بجائے ایک تعمیری طاقت بنا دیا، وہ یہی تعلیم تھی۔ خالدہ خانم زیادہ سے زیادہ اسلام کا جو اثر عثمانیت میں دیکھ سکی ہیں وہ محض اسلامی عدل و مساوات ہے، مگر اس کا حال بھی یہ ہے کہ جب سلطان سلیم اپنی رعایا میں بطور شمشیر اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے اور شیخ الاسلام جمال آفندی اس کو اس فعل سے باز رکھنے کا حکم دیتا ہے اور سلیم جیسا قہار فرما روا اس حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے، تو اس عظیم الشان واقعے میں خالدہ خانم کو اسلامی عدل کے بجائے عثمانی قومیت کا احساس اور عثمانی اصول سلطنت کی حمایت کا جذبہ ہی نظر آتا ہے۔ اچھا، یہاں سلطان سلیم سے مراد یہ وہ سلطان سلیم کئی ہیں یہاں، تو یہاں سلطان سلیم ثانی مراد ہیں جنہوں نے 8 سال حکومت کی 1512 سے 1520 عیسوی تک۔ وہ نہیں سمجھتی کہ جمال آفندی کے فتوے میں لا اکراہ فی الدین کی روح تھی، وہ اسلامی حق پرستی کی طاقت تھی جس نے سلیم کو اس شرعی فتوے کے آگے سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ تو مولانا مودودی بتا رہے ہیں کہ خالدہ ادیب خانم کی جو کتاب ہے اس کے اندر کتنے خلا اور کتنی کمزوریاں موجود ہیں۔ خالدہ خانم ٹرکی کے موجودہ حکمران طبقے کی انتہا پسندی، استبدادیت، معاشرت کی جبری تنظیم، حد سے بڑھتی ہوئی مغربیت، مادہ پرستانہ رجحانات اور مذہب کے متعلق اس کی روش سے بیزار معلوم ہوتی ہے۔ یعنی یہ اتاترک کے اسلام سے وہ بیزار نظر آتی ہیں، وہ مغربیت اور مشرقیت کا معتدل امتزاج چاہتی ہیں،
مادیت اور روحانیت میں مصالحت کی خواہش مند ہیں، اور اس حقیقت کا بھی اعتراف کرتی ہیں کہ زندگی کے ان دونوں نظریوں میں جو امتزاج اسلام نے پیدا کیا ہے وہ سب سے بہتر ہے، مگر خود اسلام میں پوری بصیرت نہیں رکھتی۔ اس لیے ان کو معلوم نہیں کہ اصول اسلام کے تحت امتزاج کی صحیح صورت کیا ہے، اور افراط و تفریط کے درمیان توسط و اعتدال کا خط مستقیم کہاں واقع ہے۔ تاہم اگر ان کی ذاتی آراء سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو ان کے خطبات میں ہم کو ترکی جدید کی ذہنیت اور اس کے رجحانات اور انقلاب کے تاریخی اسباب کا ایک صاف اور صحیح بیان مل جاتا ہے، اور وہی ہم کو مطلوب ہے۔ اب ذرا آ جائیے مولانا ترکی کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ ترکی قوم اسلام میں اس وقت داخل ہوئی جب مسلمانوں کے ذہنی انحطاط کا آغاز ہو چکا تھا، یعنی 500 ہجری کے لگ بھگ سلجوقی ترکوں کا زمانہ، 500 ہجری، اور جب یہ آئے عثمانی تو 700 صدیاں بیت چکی تھیں اور خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں میں روح جہاد اگرچہ زندہ تھی مگر روح اجتہاد مردہ ہو چکی تھی۔ اب دیکھیے، ایک تو لڑنے کی قوت تو تھی اور جذبہ بھی تھا ان کے پاس، لیکن فکری میدان میں وہ تقلید جامد میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ روح اجتہاد مردہ ہو چکی تھی۔ اسلام میں بصیرت رکھنے والے مفکرین اور تفقہ سے بہرہ فقہا ناپید تھے۔ تہذیب اسلامی نیم جان اور فکر اسلامی قریب قریب بے جان ہو چکی تھی۔ شریعت میں تقلید جامد کا غلبہ تھا۔ تمدن میں اجمیت اور رومیت کے عناصر پیوست ہو چکے تھے۔ تصوف پر اشراقیت اور تفکر پر تفلسف کا اثر غالب آ گیا تھا۔ تو یہ سٹاسزم یہ سارا مسلمانوں میں آ گیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کس طرح 5ویں صدی کے بعد علماء اور کیا حنفی، کیا شافعی، کیا مالکی، کیا حنبلی، سب تصوف میں ڈوب گئے تھے۔ تو یہ وہ اثرات تھے، یہ وہ زمانہ تھا۔ قرآن اور سنت سے براہ راست اکتساب علم کی صلاحیت رکھنے والے مفقود تھے۔ علماء زیادہ تر الفاظ کے گورکھ دھندوں میں پھنسنے والے، کلام کی پیچیدگیوں میں الجھنے والے اور متقدمین کے روندے ہوئے رستوں پر شرح و ایذا کے چھکڑے چلانے والے تھے۔ اب دیکھیے مولانا وہ کہہ رہے ہیں، پھر میں یہ جملہ پڑھتا ہوں، علماء زیادہ تر الفاظ کے گورکھ دھندوں میں پھنسنے والے، کلام کی پیچیدگیوں میں الجھنے والے اور متقدمین کے روندے ہوئے رستوں پر شرح و ایذا کے چھکڑے چلانے والے تھے۔ یعنی کتابیں ان کی شرح لکھی جا رہی ہیں، اور شرح کی شرح لکھی جا رہی ہے، اور اس کی شرح لکھی جا رہی ہے، اور وضاحت کی وضاحت ہو رہی ہے، اور وضاحت کی وضاحت ہو رہی ہے، نئی بات کوئی نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرح و ایذا کے چھکڑے چلانے والے تھے۔ عمرا اکثر و بیشتر قیصر و کسریٰ کے ڈھنگ پر چلنے والے تھے۔ متصوفین اور روحانی پیشوا اسلام کے دور اول کی حقیقی صوفیت سے بیگانہ تھے۔ یعنی صحابہ کرام کے اندر جو روحانیت تھی اس سے وہ بیگانہ تھے، اور راہبوں اور جوگیوں کی پیروی کرنے والے تھے۔ علوم و فنون میں مسلمانوں کی ترقی رک گئی تھی۔ تحقیق و اکتشاف کی راہ میں ان کے تقدمات قریب قریب ختم ہو گئے تھے، اور عروج کے بعد زوال کے آثار تمام ممالک اسلامیہ میں پیدا ہو چکے تھے۔ اس طرح اسلامی تاریخ میں ترکوں کی ابتدا ہی ایک بنیادی کمزوری کے ساتھ ہوئی۔ دولت عثمانیہ کا قیام تقریباً اسی زمانے میں ہے جب یورپ میں ذہنی ارتقاء اور علمی نہضت کا آغاز ہو چکا تھا، علمی بیداری کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگرچہ عثمانیوں نے ابتدائی 2-2.5 صدیوں میں یورپ کو پیہم شکستیں دے کر اسلام کی دھاگ بٹھا دی، یعنی میں نے جیسے کہا نا کہ یہ بلغرات اور ہنگری، پولینڈ اور کوسوو، ہرزگوینیا، یہ سارے علاقے ترکوں نے فتح کر لیے تھے۔ لیکن اس زمانے میں عام مسلمان قوموں کے ساتھ ساتھ ترک بھی رفتہ رفتہ تنزل کی طرف جا رہے تھے، اور ان کا مقابلہ جن مغربی قوموں سے تھا
وہ تیز رفتاری کے ساتھ مادی اور ذہنی ترقی کی راہ پر گامزن تھی۔ 17ویں صدی عیسوی میں حالات نے پلٹا کھایا۔ فرنگیوں کی عسکری تنظیم اور مادی و معنوی قوت اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے سینٹ گوتھرڈ کے معرکے میں پہلی مرتبہ تنزل پذیر ترکوں کو نمایاں شکست دی، اور مگر ترکوں کی آنکھیں نہ کھولیں۔ تو دیکھیے یہ سینٹ گوتھرڈ کا جو معرکہ کہہ رہے ہیں یہ 1664 کی بات ہے، اور یعنی سلطان محمد فاتح کی فتوحات کے بعد اب ان کا زوال شروع ہو رہا ہے۔ وہ برابر پستی میں گرتے رہے اور فرنگی برابر ترقی کرتے رہے، یہاں تک کہ 18ویں صدی میں ترکوں کی اخلاقی، مذہبی، سیاسی، علمی اور تمدنی حالت انتہائی تنزل کو پہنچ گئی اور فرنگیوں کا غلبہ پوری طرح نمایاں ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو خلافت عثمانیہ تھے اس کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو مغرب کی پیروی کر رہے تھے، اور بالآخر جب اس کا خاتمہ ہوا تو عطا ترک صاحب آ گئے اور انہوں نے اسلامی تہذیب پر کاری وار کیا اور مغربیت میں پوری طرح اپنے معاشرے کو ڈھال دیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں سلطان سلیم نے اس کمزوری کو محسوس کیا اور انتظامی سلطنت کی اصلاح، علوم جدیدہ کی اشاعت، جدید طور پر عسکری تنظیم اور جدید مغربی آلات حرب کی ترویج شروع کی۔ اچھا اب دیکھیے، سلطان سلیم جب اس کمزوری کو محسوس کرتے ہیں، لیکن جاہل صوفیوں اور تنگ نظر علماء نے جو دین کے علم اور اس کی روح سے قطعاً بے بہرا تھے، مذہب کے نام پر اصلاحات کی مخالفت کی۔ انہوں نے یورپین طرز پر فوج کی تنظیم کو بے دینی سے تعبیر کیا، یعنی پریڈ کرنا اور مارچ کرنا اور سخت مشقت کرنا، تو تنظیم کو بے دینی سے تعبیر کیا انہوں نے۔ جدید فوجی وردیوں کو تشبہ بالنصارہ قرار دیا۔ ابھی وردی میں کیا رکھا ہوا ہے اور اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تشبہ بالنصارہ ہے۔ سنگین تک کے استعمال کی علماء نے مخالفت کی کہ کافروں کا اسلحہ استعمال کرنا ان کے نزدیک گناہ تھا، اور سلیم کے خلاف یہ کہہ کر نفرت پھیلائی گئی کہ وہ کفار کے طریقے رائج کر کے اسلام کو خراب کر رہا ہے۔ اچھا یہ سلیم کون سا ہے؟ یہ سلیم ثالث کی بات کر رہے ہیں، 18ویں صدی کا، جس کا زمانہ ہے 1785 سے لے کر 1807 تک کا زمانہ ہے۔ تو شیخ الاسلام عطا اللہ آفندی نے فتویٰ دیا، ایسا بادشاہ جو قرآن کے خلاف عمل کرتا ہو بادشاہی کے لائق نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلحہ کی مخالفت کر رہے ہیں، پریڈ کی مخالفت کر رہے ہیں، وردی کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تشبہ بالنصارہ ہے۔ اور شیخ الاسلام عطا اللہ آفندی نے فتویٰ دیا کہ ایسا بادشاہ جو قرآن کے خلاف عمل کرتا ہو بادشاہی کے لائق نہیں۔ آخر کار 1807 میں سلیم کو معزول کر دیا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مذہبی پیشواؤں نے اپنی جہالت اور تاریخ خیالی سے اسلام کے مانع ترقی ہونے کا غلط تخیل پیدا کیا۔ زمانے کے حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے تھے۔ دوسرے مسلمانوں کی بنسبت ترکوں پر ان تغیرات کا زیادہ اثر پڑ رہا تھا۔ وہ یورپ کے مقابلے میں بالکل سینہ بسینہ کھڑے تھے اور برسر پیکار تھے۔ مغربی قوموں کے ساتھ ان کے سیاسی، تمدنی اور تجارتی تعلقات بہت گہرے تھے۔ خود ان کے ماتحت یورپین اور عیسائی قومیں سرعت کے ساتھ مغرب کے اثرات قبول کر رہی تھیں، مگر ترکوں کے مذہبی پیشواؤں نے جو تفقع اور اجتہاد سے بالکل عاری اور اسلام کی حقیقی تعلیمات سے قطعاً ناواقف تھے، ان تغیرات کی طرف سے آنکھیں بند کر لی اور ترکی قوم کو مجبور کیا کہ 700 برس قبل کی فضا سے ایک قدم آگے نہ بڑھے۔ سلیم کے بعد محمود نے اصلاح کی کوشش کی اور علماء و مشائخ نے پھر مخالفت کی۔ بڑی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے بعد 1826 میں محمود اس قابل ہو سکا کہ جدید عسکری تنظیم کو رائج کر سکے۔
مگر علماء اور درویش برابر یہی تبلیغ کرتے رہے کہ یہ اصلاحات بدعت ہے، ان سے اسلام کو خراب کیا جا رہا ہے، سلطان بے دین ہو گیا ہے، اور طرز جدید کی فوج میں بھرتی ہونا مسلمانوں کے لیے خرابی ایمان کا موجب ہے۔ یہ دیکھیے محمود ثانی کی بات ہو رہی ہے، 1818 سے 1839 تک، یہ 19ویں صدی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ترکوں کے اہل دماغ لوگوں میں اپنی قومی پستی کا عام احساس پیدا ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے مغربی قوموں کی ترقی کے اسباب پر غور کیا، ان کے علوم و آداب کا مطالعہ کیا، ان کی تنظیمات پر گہری نگاہ ڈالی اور اپنی سلطنت کے قوانین، انتظامی امور، تعلیمی ادارت اور حربی نظام میں ایسی اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی جن سے وہ مغربی قوموں کے دوش ترقی کر سکے۔ خالدہ خانم کے بقول یہ وہ لوگ تھے جن کی رگ و پے میں اسلامیت بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے دل اور دماغ دونوں مسلمان تھے۔ ان میں اپنی کمزوری کا احساس ضرور تھا، مگر مغرب کے مقابلے میں کمتری کا احساس ہرگز نہیں تھا۔ وہ مغرب سے مرعوب نہ تھے، بلا امتیاز اس کی ہر چیز کو قبول کرنے والے نہ تھے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ مغرب کی مفید چیزوں کو لے کر اپنی سلطنت اور اپنی قوم کی کمزوریوں کو دور کر دیں اور زندگی کے میدان میں یورپ کے ساتھ برابر کی مسابقت کر سکیں۔ انہوں نے سلطان عبد المجید خان کے زمانے میں نظام سلطنت کی اصلاح اور فوج کی تنظیم کی، اپنی قوم کی ادبیات میں زندگی کی روح پھونکی، نئے مدارس اور کالج قائم کیے اور چند سال کے اندر ایک ایسی نسل تیار کر دی جس میں اسلامی تہذیب کے تمام جوہروں کے ساتھ تفکر و تدبر کی اعلیٰ صلاحیتیں بھی موجود تھیں۔ اب دیکھیے سلطان عبد العزیز صاحب معزول کیے جاتے ہیں، یہ 1876 کی بات ہے۔ 15 سال انہوں نے حکومت کی، 1861 سے 1876 تک۔ اس گروہ نے بے شمار خارجی و داخلی مشکلات کے باوجود تعمیر قومی کا بہترین کام انجام دیا، اور اس کے ثمرات عمر پاشا جیسے جنرل، مدحت پاشا جیسے مدبر، اور نامق کمال اور عبداللہ حمید جیسے سچے مسلمان اہل فکر و ادب کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ لیکن سلطان عبد الحمید نے آ کر دفعتاً حرکت کا رخ بدل دیا۔ یہ سلطان عبد الحمید کون ہے؟ یہ حمید ثانی ہے۔ 33 سال اس نے حکومت کی، 1876 سے 1909 تک، یا 20ویں صدی تک کے آغاز تک اس نے حکومت کی، 33 سال۔ یہ ہے دیکھیے اس نے کیا کیا۔ سلطان عبد الحمید نے آ کر دفعتاً حرکت کا رخ بدل دیا۔ 1876 سے 1909 تک 33 سال کا زمانہ جس میں ایک دوسری مشرقی قوم جاپان ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ اس خود غرض سلطان نے محض اپنے شخصی اقتدار کی خاطر ترکی قوم کی علمی، ذہنی، تمدنی اور سیاسی و تنظیمی ترقی کو روکنے اور اس کی روح کو مردہ کرنے میں صرف کر دیا۔ یہ ہے دیکھیے سلطان عبد الحمید 1876 سے 1909 تک 33 سال حکمران رہا، اور یہ ترکی کے زوال کا ذمہ دار ہے۔ یہاں موقع نہیں ہے کہ اس شخص کے اعمال پر کوئی تفصیلی تبصرہ کیا جا سکے، مختصر یہ کہ اس نے تعمیر کے بہترین زمانے کو، جس کی ایک ایک ساعت بیش قیمت تھی، تقریب میں کھو دیا۔ اس نے ترکی قوم کے بہترین دماغوں کو برباد کیا۔ جمال الدین افغانی جیسا بے نظیر آدمی اسے ملا اور اس کو بھی اس شخص نے ضائع کر دیا، مگر سب سے بڑا نقصان جو اس کی بدولت نہ صرف ترکی قوم کو بلکہ دنیا اسلام کو پہنچا وہ یہ کہ اس نے خلافت کے مذہبی اقتدار اور رجعت پسند علماء و مشائخ کے اثرات کو عہد تنظیمات کے ترکی مصلحین کی اٹھائی ہوئی بنیادیں اکھیڑنے اور ترکی قوم کے ادبی و ذہنی ارتقاء کو روکنے اور سیاسی و تنظیمی اصلاحات کا استحصال کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس کی اس خود غرضانہ ناعاقبت اندیشانہ حرکت سے ترکوں کی نئی نسل میں ایک انقلابی بحران پیدا ہو گیا۔
وہ مذہب کو معنی ترقی سمجھنے لگے۔ اب دیکھیے، یہ تھے یورپ کے اثرات۔ اسلامیت سے ان کے دماغ منحرف ہو گئے۔ تاریخ، خیال، علماء اور مشائخ سے بجا طور پر جو نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی تھی، انقلابیت کے جوش میں اس کا رخ مذہب کی طرف پھر گیا۔ دیکھیے، یہی چیز ہوئی یورپ کے اندر۔ چرچ جب مزاحمت کر رہا تھا معقول چیزوں کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سائنسدان مذہب کے خلاف ہو گئے، اور یہاں تک کہ مرتد ہو گئے، اور یہاں تک کہ بے دین اور ملحد ہو گئے، مذہب کے خلاف دشمنی اختیار کر لی۔ اور یہاں بھی ترکی میں یہی ہوا۔ تاریخ، خیال، علماء اور مشائخ سے بجا طور پر جو نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہوئی تھی، جو وردی کو حرام کہتے تھے، جو جدید ہتھیاروں کو حرام کہتے تھے، تو ان کے دلوں میں ان سے نفرت پیدا ہوئی۔ انقلابیت کے جوش میں اس کا رخ مذہب کی طرف پھر گیا۔ یعنی قدامت پسند علماء کی مخالفت میں اب وہ اسلام کے دشمن ہو گئے۔ وہ سمجھے، جاہل علماء و مشائخ نے ان کو یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ اسلام ایک جامد مذہب ہے، زمانے کے ساتھ حرکت کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں، اس کے قوانین تغیرات احوال کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور بجز چند عقائد کے اس میں کوئی دوسری چیز ایسی نہیں جو اپنے اندر کوئی پائیداری رکھتی ہو۔ اچھا دیکھیے، میں اب آگے بات آ رہی ہے، لیکن میں یہاں تھوڑا سا اشارہ کر دوں آپ کو۔ ہم اب 2021 میں ہیں اور 2022 میں قدم رکھنے والے ہیں، چند دن کی بات ہے۔ تو ہمارے پڑوس میں افغانستان کے اندر طالبان کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، طالبان نے یہ کہا کہ عورت اگر 80 میل سے زیادہ کا سفر کر رہی ہے تو محرم کا ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیے، اس طرح کے جو فقہی مسائل ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر اگر آپ ایک تہذیب کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور قرآن اور احادیث کے واضح نصوص کو نظر انداز کرتے ہیں، تو ان کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو ترکی کا ہوگا۔ اور یہ جامد ذہنیت نے پہلے بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے اور مستقبل میں بھی نقصان پہنچے گا۔ آگے مزید گفتگو ہوگی۔ تو یہ جو 33 برس کا جبر تھا عبدالحمید خان کا، اس کے استبداد نے جو بدقسمتی سے مذہبی رنگ لیے ہوئے تھا، ترکوں کی نئی نسلوں میں مادہ پرستی، دہریت، مغرب سے کامل مرعوبیت، مغربی تخیلات کی اندھی تقلید، اپنے ماضی سے نفرت، ہر قدیم چیز سے بیزاری، اور خلافت و وحدت اسلامی سے، جس کو سلطان عبدالحمید نے اپنے اغراض کا اعلی کار بنایا تھا، کراہت تام پیدا کر دی، اور ان کے اندر یہ خیال راسخ کر دیا کہ دنیا میں سربلندی حاصل کرنے کے لیے تمام پچھلی بنیادوں کو ڈھا کر بالکل مغربی طرز پر ترکیت کا قصر تعمیر کرنا ضروری ہے۔ 1908 کے انقلاب نے سلطان عبدالحمید خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور سلطنت کی عنان اقتدار منحرف ذہنیت رکھنے والے جوشیلے اور مشتعل نوجوانوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ خالدہ ادیب خانم کے بقول یہ لوگ عہد تنظیمات کے اصلاح پسندوں سے بالکل مختلف تھے۔ ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو علمی قابلیت، تدبر و تفکر اور عالی دماغی میں دور تنظیمات کے مدبرین کی ٹکر کا ہو۔ نہ ان کے پیش نظر وہ بلند نصب العین تھا، نہ ان کی سیرتوں میں وہ مضبوطی تھی، نہ شائستگی اور تربیت کے لحاظ سے ان سے کوئی مقابلہ تھا۔ جیسے خود اب ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا 3-4 سال پہلے یہ نوجوانوں کے نام سے اور انصاف کے نام سے جو لوگ آئے، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ شائستگی ہے، نہ تربیت ہے، نہ کردار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بس یہ آگے ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین لے کر اور لوگوں کی اخلاق باختگی میں کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑی، اور نوجوان نسل کو برباد کر کے چھوڑا انہوں نے۔ اور یہ جو تربیت دیتے رہے نوجوانوں کو، دیکھیے اب ان کی زبان بھی شائستہ نہ رہی۔ یہی حال ترکی میں ہوا۔
کہ نہ قومی فخر و ناز کا وہ جذبہ ان میں موجود تھا، نہ تنقید کی وہ صلاحیت تھی کہ قدیم اور جدید کے صحیح فرق کو سمجھ سکیں۔ یہ چند ایسے نوجوانوں کا مجمع تھا جو اسلامی علوم میں کھورے تھے، اور جیسے کہ ہم ہمارے ہاں دیکھ رہے ہیں، اور یہ آ کے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، اسلامی علوم میں کھورے ہیں، اور نہ ان کی کوئی شورا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی علماء ہے۔ کورے لوگ اسلامی تربیت میں ناقص تھے، مغربی علوم پر بھی گہری نظر نہ رکھتے تھے، اپنے مذہب، اپنی تہذیب، اپنے علوم و آداب اور اپنے قدیم اجتماعی تنظیمات کے خلاف ان کے دل و دماغ میں تعصب کا گہرا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ مغرب کے تقدمات سے مرعوبیت ان کے اندر بدرجہ عتم پیدا ہو گئی تھی، اور یہ اپنی ہر چیز کو بدل دینے کے لیے بے چین تھے۔ جب سلطنت ان کے ہاتھ میں آئی تو یہ بند پانی، جس کو 33 برس کی طویل بندش نے بہت کچھ فاسد کر دیا تھا، طوفان کی شکل میں پھوٹ نکلا۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں ترکوں پر نیشنلزم اور تورانی عصبیت کا جن سوار ہوا۔ اب یہ تورانی عصبیت کہ ہم ترک ہیں، ترکمانستان، ازبکستان اور چینی ترکستان کے لوگ ہیں، ہم تورانی ہیں، اب نیشنلزم کا جن سوار ہو گیا ان پر۔ وحدت اسلامی کی طرف سے سرد مہری ظاہر ہونی شروع ہوئی، اور قوموں کا زوال، مسلمانوں کا زوال اسی وقت ہوتا ہے جب وہ نیشنلزم کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ان تازہ خداؤں میں نیا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ مذہب پر نکتہ چینی کا آغاز ہوا، مغربی تہذیب کو بالکل یہ اختیار کر لینے پر زور دیا جانے لگا، ماضی سے تعلق منقطع کرنے اور مغرب سے قریب تر ہونے کے لیے لاطینی رسم الخط اختیار کرنے کی تجویز پیش ہوئی۔ اب دیکھیے، جو قوم رسم الخط سے محروم ہو جاتی ہے وہ اپنے پورے تہذیبی ورثے سے دور ہو جاتی ہے اور اس کی معنویت سے دور ہو جاتی ہے، اور اب یہی ہوا کہ عربی رسم الخط کے بجائے لاطینی رسم الخط اختیار کرنے کی تجویز پیش ہوئی، اور ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اردو کو بھی رومن اسکرپٹ میں لکھا جائے، تو اب اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عربی حروف جو ہیں ہا کے بجائے چھوٹی ہے لکھی جائے۔ ایک صاحب ہندوستان میں ہوتے تھے، حامد حسن، اور انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا، خود اپنے نام کو وہ چھوٹی ہے سے لکھتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے ہاں چونکہ ہا کی آواز نہیں ہے اردو زبان میں، اس لیے ہا کو ہاں میں بدل دیا جائے۔ وہ حسن بھی لہسن کی طرح حسن لکھتے تھے، تو یہ حامد حسن، یہ حامد لہسن جو تھے، یہ بھی ترکی کے دانشوروں کی طرح تھے۔ جدید نظریات کے مطابق اسلام کو ڈھالنے کے لیے سرکاری علماء کا ایک گروہ اٹھا، جس کا سرغنہ ضیاء کوکب الب جیسا شخص تھا۔ دیکھیے ضیاء، اس کا نام تو ویسے تھا محمد ضیاء، محمد ضیاء جس کو وہ کہتے ہیں، اور لیکن اس نے گوکالب کا قلمی نام اختیار کیا، اس کو اسکائی ہیرو کہتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کا آدمی تھا جس طرح ایوب خان کے زمانے میں ہمارے ہاں ڈاکٹر فضل الرحمان امپورٹ کیے گئے تھے، اور وہ ڈاکٹر فضل الرحمان نے آ کر کہا کہ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا، اور دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لازمی ہے۔ آج تک 1960 کی دہائی میں جو ترمیمات ڈاکٹر فضل الرحمان اور ایوب خان کر کے گئے، آج تک 60 سالوں میں کوئی مائی کا لال اس کو بدل نہیں سکا، بلکہ اس پر مزید حماقت اب یہ ہوئی ہے کہ یہ صاحب جو ریاست مدینہ کا نعرہ لے کر آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نہ صرف پہلی بیوی سے اجازت لیجئے بلکہ کمشنر سے بھی اجازت لیجئے دوسری شادی کے لیے۔ تو یہ تھا، دیکھیے ضیاء کوکالب، یہ سرکاری علماء میں سے ایک شخص تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اتحاد اسلامی کے مقابلے میں اتحاد تورانی کی زبردست تبلیغ کی، ترکوں کو عہد اسلامی کی تاریخ اور اس کے نامور بہادروں سے نفرت دلا کر قدیم وحشی تاتاریوں پر فخر کرنا سکھایا۔ اب یہ تاتاریت پر اپنی فخر کرتا تھا،
تورانیت پر فخر کرتا تھا، اور جن میں چنگیز اور ہلاکو کی شخصیتیں سب سے زیادہ نمایاں تھی. یہ تھا وہ بدبخت آدمی زیاگو کالپ جو آیا. یہ 1908 کی بات ہے، پہلی جنگ عظیم سے پہلے کی. ترکی زبان کو اسلامی ادب کی خصوصیات سے پاک کرنے کی کوشش کی اور تمدن، معاشرت، تہذیب و اطوار اور عملی زندگی کے تمام طریقوں میں مغرب کی پوری تقلید کرنے پر زور دیا. ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے، اب سعودی عرب میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور ہمارا دشمن ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ نصاب تعلیم میں تبدیلی کرو. وہ آ کے ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، کتابیں بدلو، کتابیں بدلو. اس قسم کے خیالات رکھنے والا شخص جدید انقلابی جماعت کا امام مجتہد بن کر اٹھا. یہ تھا دیکھیے وہ متجدد، اور اس نے یہ زیاگو کالپ، اور اس نے کوشش شروع کی کہ اپنے متبعین کے ساتھ مل کر اسلامی تعلیمات کی ایسی تعبیر کرے جس سے چند گنے چنے عقائد اور اخلاقی اصولوں کے سوا اسلام کی ہر چیز کو قابل تغیر ثابت کر کے مغربی سانچے میں ڈھال دیا جا سکے. ایک طرف ترکی قوم میں اتنے بڑے انقلاب کی ابتدا ہو رہی تھی، دوسری طرف ترکوں کے علماء اور مشائخ تھے جو اب بھی 7ویں صدی کی فضا سے نکلنے پر آمادہ نہ تھے. ان کے جمود، ان کی تاریخ خیالی، ان کی رجعت پسندی اور زمانے کے ساتھ حرکت کرنے سے ان کے قطعی انکار کا اب بھی وہی حال تھا جو سلطان سلیم کے زمانے میں تھا. وہ اب بھی کہہ رہے تھے کہ 14ویں صدی کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب دیکھیے یہ ترکی کے علماء کا حال تھا 20ویں صدی کے آغاز میں. 1908 کے بعد کی بات ہو رہی ہے، 1908 سے لے کر پہلی جنگ عظیم تک 1920 تک کی بات ہو رہی ہے. یہاں میں بتا دوں دیکھیے کہ قرآن کبھی نہیں بدلے گا، قیامت تک نہیں بدلے گا. قرآن کے نصوص کبھی نہیں بدلیں گے، صحیح احادیث کبھی نہیں بدلے گی، شریعت کبھی نہیں بدل سکتی، لیکن فقہ کو بدلنا چاہیے. فقہ ہر زمانے کی نئی فقہ ہوتی ہے، ہر زمانے کی نئی فقہ ہونا چاہیے. نئے فقہا کی ضرورت ہوگی. تو یہ تقلید جامد ایک عذاب ہے جو امت مسلمہ پر مسلط ہے، اور مجتہدین کا کام یہ ہے کہ وہ اصل نصوص کی طرف آئیں، اصل قرآن کی آیت کی طرف آئیں، صحیح احادیث کی طرف آئیں. کسی قرآن کی آیت کا انکار نہ کریں، کسی صحیح حدیث کا انکار نہ کریں. دیکھیے لیکن جب علماء کی حالت ہوتی ہے اور وہ جامد مقلد بن جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ 14ویں صدی کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اچھا یہ جو ترکی کی صورتحال ہے آج سے یہ کوئی 100 سال پہلے تھی، بعین ہی یہی صورتحال آج افغانستان میں بھی ہے. حالانکہ ان کی آنکھوں کے سامنے الحاد کا دروازہ کھل رہا تھا، وہ ابھی تک فلسفہ و کلام کی وہی کتابیں پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے جن کو پھینک کر زمانہ 500 برس آگے نکل چکا تھا. وہ اب بھی اپنے بازوں میں قرآن کی وہی تفسیریں اور وہی ضعیف حدیثیں سنا رہے تھے جن کو سن کر 100 برس پہلے تک لوگ سر دھنتے تھے. مگر آج کے دماغ ان کو سن کر صرف ان مفسرین و محدثین ہی سے نہیں بلکہ خود قرآن و حدیث سے بھی منحرف ہو جاتے. خود ہمارے ملک میں ایک بڑے مبلغ ہیں جن کی تقریریں یوٹیوب پہ بڑی سنی جاتی ہیں، جھوٹے قصے سناتے ہیں یہ صاحب. یہ عمران خان کے بڑے مداح بھی ہیں، جھوٹے قصے سناتے ہیں. کبھی یوسف علیہ السلام کے منہ پر کالک مل کر گدھے پہ بٹھا کر زلیخا کی طرف سے شہر کا گشت کراتے ہیں، کبھی یوسف علیہ السلام کا مہر تعمیر کراتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا اور ان کے پیشاب سے غار پورا بھر گیا اور اسی پیشاب میں ڈوب کر وہ ہلاک ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دین کے نام پر تم یہ کیا قصے سنا رہے ہو؟ لیکن وہی ضعیف حدیثوں نے بھی امت کو برباد کر کے رکھا ہے. ہمارے پاس 16,000 17,000 صحیح حدیثیں موجود ہیں. ان کی موجودگی میں اور قرآن مجید کی موجودگی میں ضعیف احادیث کی کیا ضرورت ہے؟ اسرائیلیات کی کیا ضرورت ہے؟ یوسف اور زلیخا کے قصوں کی کیا ضرورت ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی داستانوں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن
یہ ضعیف حدیثیں سنا رہے تھے جن کو سن کر 100 برس پہلے تک لوگ تو سر دھنتے تھے، مگر آج کل کے دماغ ان کو سن کر صرف ان مفسرین و محدثین ہی سے نہیں بلکہ خود قرآن و حدیث سے بھی منحرف ہو جاتے ہیں۔ وہ ابھی تک اصرار کر رہے تھے کہ ترکی قوم میں وہی فقہی قوانین نافذ کیے جائیں گے جو شامی اور کنز الدقائق میں لکھے ہوئے ہیں، خواہ اس اصرار کا نتیجہ ہی کیوں نہ ہو کہ ترک ان قوانین کے اتباع سے بھی آزاد ہو جائیں جو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مقرر کیے گئے۔ دیکھیے افغانستان بھی اب اسی صورتحال سے گزر رہا ہے، اور وہ بھی اصرار کرتے ہیں یہی پرانی چیزوں پر اور فقہی چیزوں پر۔ قرآن کی بات کرو، احادیث کی بات کرو، اجتہاد کی بات کرو، اس کے بجائے یہ ضعیف احادیث اور یہ فقہی استنباطات میں کھوئے ہوئے ہیں اور اسی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ غرض ایک طرف علماء اور مشائخ اپنی اس روش پر قائم رہے جو ترکی قوم کو 100 برس کے اندر تنظیمات کے مقام سے ہٹا کر انقلابیت کے اس مقام تک کھینچ لائی تھی، اور دوسری طرف ترکی قوم کے انقلابی لیڈر دل سے مسلمان ہونے کے باوجود دماغ اور فکر و عمل کی واقعی دنیا میں اسلام سے دور اور دور تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اسی زمانے میں جنگ عظیم پیش آئی جس میں عرب اور ہندوستان کے بدقسمت مسلمانوں نے اعدائے اسلام کے ساتھ مل کر ترکوں کے گلے کاٹے، یعنی بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں نے، کیونکہ انہوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا اور ترکی ہٹلر کے ساتھ تھا۔ پھر جنگ عظیم کے بعد جب ترکوں نے اپنی حیات قومی کو کامل تباہی سے بچانے کے لیے جد و جہد شروع کی تو اس میں سب سے زیادہ ان کی مخالفت جنہوں نے کی وہ خلیفہ وقت اور شیخ الاسلام تھے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ یہ آخری ضربات انقلابی ترکی نیمجاں اسلامیت کے لیے فیصلہ کن تھی۔ انہی کا نتیجہ ہے جو آج ہم کو ترکی جدید کی غیر معتدل تجدد پسندی کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ انہی یہ حماقتیں تھیں جس کی وجہ سے اتا ترک پیدا ہوا اور یہ متجدد قسم کا آدمی آیا جس نے اسلام پر تیشہ چلایا۔ 1908 میں جو انقلابی خیالات ابھی خام تھے اور جن کو جنگ طرابلس، جنگ بلقان، جنگ عظیم اور حملہ یونان کی مشغولیتوں نے پختہ ہونے سے روک رکھا تھا، وہ لوزان کانفرنس کے بعد پختگی کو پہنچ گئے۔ لوزان کانفرنس 1923 میں ہوئی تھی اور عملی شکل اختیار کرنے لگے۔ تمدن و معاشرت میں کامل مغربیت، زبان اور ادب اور سیاست میں انتہا درجے کی نسلی عصبیت، الغائے خلافت کے بعد مذہب و سلطنت کی تفریق، اور پھر خالدہ خانم کے بقول سلطنت کو مذہب سے آزاد کر کے مذہب کو سلطنت کا پابند بنا دیا۔ اسلامی قانون کے بجائے سوئٹزرلینڈ کا قانون اختیار کرنا، وراثت اور نکاح و طلاق وغیرہ مسائل میں قرآن کے صحیح احکام تک کو بدل ڈالنا، اب یہ اتاتورک صاحب کے کارنامے ہیں۔ عورتوں کو اسلامی تعلیم کے بالکل خلاف اس آزادی کی روش پر ڈال دینا جس پر جنگ عظیم کے بعد یورپ کی عورتیں چل رہی ہیں۔ یہ سب قدرتی نتائج ہیں جاہل علماء کے جمود اور ہوا پرست صوفیہ کی گمراہی اور خلافت کے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے سلاطین کی خود غرضی اور انقلابی لیڈروں کی قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کلی جہالت کے۔ افسوس، اب مولانا مودودی کہتے ہیں افسوس، اس صدی میں ترکی قوم نے ایک بھی ایسا شخص پیدا نہیں کیا جو قرآن میں بصیرت رکھنے والا، اسلامی تعلیم کی حقیقی روح کو سمجھنے والا ہوتا اور زمانے کے متغیر حالات پر گہری نگاہ ڈال کر صحیح اجتہادی قوت سے کام لیتا اور اصول اسلام کو ان حالات پر منطبق کر کے ایک ایسا سمویا ہوا نظام مرتب کر دیتا جس کی اساس کتاب و سنت پر ہوتی اور جس میں رفتار زمانے کے ساتھ حرکت کرنے کی صلاحیت ہوتی۔ پھر میں یہ بات بتاتا ہوں آپ کو کہ قرآن و سنت کے اندر، کیوں یہ آسمانی علم ہے، یہ علم وحی ہے، اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ یہ ہر زمانے میں ہر جگہ منطبق ہو سکتی ہے اور وہ ہمارے لیے ایک ڈرائیونگ فورس ہو سکتی ہے، لیکن فقہ میں یہ دم خم نہیں ہوتا۔ فقہ ایک انسانی چیز ہے، فقہ کو بدلنا چاہیے۔ فقہ جو ہے ایک ڈیرائیوڈ قانون ہوتا ہے جس کو
حالات و زمانے کے اعتبار سے بدلنا چاہیے۔ اب اس کا آخری حصہ ذرا دیکھیے۔ ترکی تاریخ کے ان تحولات سے جو لوگ واقف نہیں ہیں، معاف کیجیے، ترکی تاریخ کے ان تحولات سے جو لوگ واقف نہیں ہیں وہ عجیب عجیب غلطیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ پرانے مذہبی خیال کے لوگ نوجوان ترکوں پر کفر اور فسق کے فتوے لگا رہے ہیں، مگر ان کو خبر نہیں کہ نوجوان ترکوں سے زیادہ گناہگار تو ترکی کے علماء و مشائخ ہیں۔ انہی کے جمود نے ایک مجاہد قوم کو جو 500 برس سے اسلام کے لیے تنہا سینہ سپڑ تھی، اسلام سے فرنگیت کی طرف دھکیلا ہے، اور اندیشہ ہے کہ ایسے ہی جامدین دوسری مسلمان قوموں کو بھی ایک روز اسی جانب دھکیل کر رہیں گے۔ دیکھیے، میں یہ بتاتا ہوں آپ کو، افغانستان میں بھی یہی ہوگا، افغانستان میں بھی یہی ہوگا۔ اگر یہاں مجتہدین پیدا نہیں ہوں گے اور یہی جامد علماء اور یہ نام نہاد صوفی رہیں گے تو افغانستان بہت جلد مغرب کی گود میں چلا جائے گا، اور وہاں ایسی سول وار شروع ہوگی کہ مغرب زدہ نوجوان ان کے سر کاٹ دیں گے۔ تو اندیشہ ہے کہ ایسے ہی جامدین دوسری مسلمان قوموں کو بھی ایک روز اسی جانب دھکیل کر رہیں گے۔ دوسری طرف جدت پسند حضرات ہر اس وحی کو جو انقرہ سے نازل ہوتی ہے، یعنی اتاترک کی وحی کو، مولانا تنزیہ بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کے سامنے اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ گویا قرآن منسوخ ہو چکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم ہو گئی، اب ہدایت ہے تو اتاترک کے اسوے میں ہے، اور نور علم ہے تو آسمان انقرہ سے اتری ہوئی وحی میں۔ تو اب یہ دیکھیے، ہمارے ہاں بھی پرویز مشرف صاحب تھے جو اتاترک کے گن گاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے آئیڈیل اتاترک ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے آئیڈیل تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا قرآن کی وہ ابدی آیت آپ کے سامنے نہیں ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو مسلمانوں، اب وہ ترکی کے مسلمانوں کے سامنے کیا ہوا؟ وہ انقلابی جدت پسند نوجوان تھے، اب وہ اتاترک کے پیچھے لگ گئے اور وہ کہنے لگے قرآن منسوخ ہو چکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم ہو گئی، اب ہدایت ہے تو اتاترک کے اسوے میں، اور نور علم ہے تو آسمان انقرہ سے اتری ہوئی وحی میں۔ حالانکہ بیچارے اتاترک اور اس کے متبعین کا حال یہ ہے، مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 20 ہے، یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔